बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान मुआज़्ज़म, हम तो बर्बाद हो गए। कायरा पर आसमान टूट पड़ा है। यहाँ के मर्दों की जिंदगी अजरिहन हो रही है। सुल्तान मुआज़्ज़म अपना दरबार लगाए तमाम लोगों के मसले सुन रहे थे। तभी अचानक एक आदमी भागता हुआ दरबार में दाखिल हुआ और रोते फिरते सुल्तान से फरियाद करने लगा। सुल्तान मुआज़्ज़म हैरान हो गए कि यह आदमी कौन है और इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं। इसे पास बुलाकर इस सब की वजह पूछी तो वह आदमी कहने लगा, सुल्तान मुआज़्ज़म, कायरा में एक ऐसी औरत मौजूद है जिससे कोई भी निकाह करता है तो फौरन इसे तलाक देकर गायब हो जाता है। इससे निकाह करने वाले सब लोग गायब हो गए हैं। हम नहीं जानते कि वो मर्द कहाँ पर हैं। सुल्तान मुआज़्ज़म, सब लोग बहुत डर गए हैं, लेकिन वो इतनी हसीन है कि इसके हुस्न की लालच में लोग अब भी इससे निकाह करना चाहते हैं। ये हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है, हमारी मदद कीजिए। ये एक बड़ा ही अजीब व गरीब मसला था जो सुल्तान मुआज़्ज़म के दरबार में आया था। सुल्तान मुआज़्ज़म ने फौरन अपने वजीर को हाजिर किया और वजीर से कहने लगे, अब हमें ही कुछ तदबीर इख्तियार करनी पड़ेगी। ये कहकर खुफिया तौर पर इन्होंने वजीर के कान में कुछ कहना शुरू किया। सुल्तान मुआज़्ज़म और वजीर अपनी खुफिया जगह पर ये खुफिया गुफ्तगू कर रहे थे। तभी वहाँ मौजूद कनीज छुप के मिस्र के बाजारों में इस वक्त खास गेमा गेमी थी। लोग जोक तर जोक से आसपास टोलियां बनाकर खड़े सामने का मंजर देख रहे थे। बाजार के बीचों बीच शाही काफिला रुका हुआ था। शाही सवारी में सुल्तान मुआज़्ज़म बैठकर ताजरों की बातचीत सुन रहे थे। सुल्तान मुआज़्ज़म की ये खास बात थी कि वो हर हफ्ते कायरा के बाजारों का दौरा करते थे और वहाँ के ताजरों से बजाते खुद इनके मसाइल दरियाफ्त करते। सुल्तान के अच्छाई की चर्चा दूर दूर तक फैला हुआ था। जब से मिस्र पर सुल्तान मुआज़्ज़म की हुकूमत आई थी, लोग खुशहाली में जीने लग गए थे। सब लोग सुल्तान की लंबी उम्र की दुआएं करते थे। सुल्तान के यहाँ कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए वो अपनी रियाया को ही औलाद की मानिंद समझते थे। किसी को कोई भी मसला दरपेश आता, फौरन इसे सुल्तान मुआज़्ज़म के दरबार में हाजिर हो जाता, क्योंकि हाजिर होने वाले को पता था कि सुल्तान मुआज़्ज़म हर हाल में इसका मसले को सुनकर कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगे। इनसे पहले कि सुल्तान काफ़ी जालिम थे और लोग इनसे काफ़ी तंग भी थे। वो सुल्तान के बड़े भाई थे, लेकिन बाद में कुछ वजूहात की वजह से इन्हें अपने तख्त से हटना पड़ गया। रियाया इन्हें पसंद नहीं करती थी। इनके हटने के बाद तख्त सुल्तान मुआज़्ज़म ने संभाल लिया और मुल्क के मसाइल को समझते हुए हर चीज़ का हल पेश करना शुरू कर दिया। वो कनात पसंद थे और इंसाफ पसंद भी। दौलत का इन्हें कोई गरूर नहीं था। सुल्तान के हरम में 2 बीवियां मौजूद थी, लेकिन दोनों ही सुल्तान को औलाद की खुशी नहीं दे पाई। सुल्तान अक्सर औलाद के लिए गमगीन रहते थे। इनकी दिली ख्वाहिश थी कि इनके आंगन में भी नन्हे नन्हे बच्चे खेलें और इनकी किलकारियां गूंजे, लेकिन सुल्तान का ये ख्वाब अधूरा ही रह गया था। नाचार इन्होंने अपने इस ख्वाब पर बंद बांध लिया। 2 बीवियों के बाद इन्होंने अब तक दोबारा शादी नहीं की थी। सुल्तान मुआज़्ज़म बहुत से हुनर से आरास्ता थे। मुख्तलिफ किस्म के हुनर इन्हें बाकायदा इनके बचपन में सिखाए गए थे। इनकी ज़हानत और लियाकत का हर तरफ बोलबाला था। मिस्र में बड़े बड़े ताजिर इनकी खिदमत में अच्छी सी अच्छी चीज़ पेश करते थे। सुल्तान का मामूल था कि वो रोज़ाना किसी न किसी जगह के दौरे के लिए निकलते थे। यूं ही एक दिन सुल्तान मुआज़्ज़म अपने चंद खास दोस्तों के साथ शिकार के लिए कायरा से कुछ फासले पर निकल पड़े। शिकार तो सुल्तानों की शान होती है। सुल्तान मुआज़्ज़म अक्सर बड़े बड़े जानवरों का शिकार करके शाही महल लेकर आते थे। लोग सुल्तान मुआज़्ज़म की खास ताज़ीम करते थे। इस बार भी सुल्तान ने शेर का शिकार किया और महल लेकर गए। जख्मी शेर जब महल लाया गया तो ये मंजर देखने लायक था। सुल्तान को तरह तरह के जानवर पालने का हद से ज्यादा शौक था। शाही महल के एक खास हिस्से में बड़े पिंजरे रखकर इनमें जानवरों को रखा गया था, जिनमें शेर, चीता और भी खूनखोर किस्म के जानवर थे। ये तमाम जानवर सुल्तान मुआज़्ज़म शिकार करके लेकर आए थे। सुल्तान को अपनी दोनों बीवियों से बहुत ही मोहब्बत थी और वो दोनों के साथ पूरे इंसाफ से रह रहे थे। फिर भी दोनों के बीच हरगिज़ भी नहीं बनती थी। वो दोनों एक दूसरे से इतनी हसद करती थीं
کہ ہمیشہ ایک دوسرے کو سلطان کی نگاہوں میں گرانے کی کوشش میں مصروف رہتی۔ جب بھی سلطان اپنے حرم میں اپنی کسی بیوی کے پاس جاتے تو وہ دوسرے کی برائی کرنے لگ جاتی۔ سلطان کو اپنی دونوں بیویوں کی یہ عادت بالکل بھی پسند نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان کی محبت میں وہ اس عادت کو جھیل رہے تھے۔ کئی بار اپنی بیوی کو سمجھاتے کہ ایسا کرنا غلط ہے، حسد انسان کو ختم کر دیتا ہے، لیکن ان کی بیوی اس بات کو نہیں سمجھتی تھی۔ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے جلتی ہی رہتی تھی، اپنی اپنی کنیزوں کے ذریعے سازشوں میں مصروف رہتی۔ سلطان کے وزیر ایک بہت ہی دانا شخص تھے۔ جب بھی سلطان کسی خاص سفر پر کسی مقصد سے نکلتے تو وزیر سلطان کے ساتھ رہتے۔ وہ سلطان کو اچھے اچھے مشوروں سے نوازتے تھے، جس سے سلطنت کو بہت سے فائدے پہنچتے۔ انہی دنوں سلطان کو ایک اڑتی پھرتی خبر سنائی تھی کہ قاہرہ میں ایک ایسی عورت موجود ہے جو حد سے زیادہ حسین ہے، دکھنے میں بے حد خوبصورت، نیلی آنکھوں والی گوری چٹی عورت حسن میں یکتا اور بے مثال ہے، جو دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اور اس کے حسن کے اتنے قصے قاہرہ میں پھیل چکے تھے کہ لوگ آنکھوں میں حسرت لیے قاہرہ کی گلیوں میں گھوما کرتے کہ کہیں تو وہ عورت نظر آ جائے جس کے قصے زبان زد عام ہیں، لیکن لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ بہت ہی پردے دار عورت ہے، اسے صرف چند قریبی لوگوں نے ہی دیکھ رکھا ہے، اور ان کی زبانی ہی یہ باتیں پورے قاہرہ میں پھیلی ہوئی ہیں۔ سلطان کے دربار میں بھی کسی نے باتوں ہی باتوں میں اس بات کا ذکر کر دیا۔ یہ بات سن کر سلطان معظم بھی حیران ہو گئے۔ قاہرہ میں ایسی کون سی عورت ہے جس کے حسن کے چرچے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں؟ ویسے تو سلطان کو عورتوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ ایسی چیزوں کے شوقین تھے۔ وہ تو عورت کو بھی بہت ہی عزت سے مخاطب کرنے والے انسان تھے، لیکن سب اس عورت کی اتنی تعریفیں کر رہے تھے کہ سلطان بھی حیران ہو گئے، اور انجانے میں ہی صحیح، لیکن سلطان نے اپنے وزیر سے اس عورت کے بارے میں معلوم کیا اور کہا کہ وزیر ذرا پتہ لگاؤ وہ عورت کون ہے، اور آخر اس کے بارے میں سب اتنے بے چین کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا وہ شادی شدہ ہے یا کوئی اسے پریشان کر رہا ہے؟ وزیر نے سلطان کے حکم پر فوراً کچھ سپاہیوں کو قاہرہ کی گلیوں میں بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس عورت کا پتہ کر کے آؤ، اگر اسے کوئی پریشانی ہے تو سلطان معظم کی خدمت میں آ کر ہو بہو اس کا حال بتاؤ۔ سپاہی وزیر کا حکم سنتے فوراً وہاں سے بھاگے اور قاہرہ کی گلیوں میں پھرتے پھرتے اس عورت کو تلاش کرنے لگے۔ جس سے بھی وہ اس عورت کے بارے میں پوچھتے وہ حیران ہو کر اوپر سے نیچے سپاہیوں کو دیکھتا، لیکن شاہی سپاہیوں کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت نہ رکھتا۔ سپاہی دیکھ رہے تھے کہ جس سے بھی سوال کرتے وہ حیران رہ جاتا اور عجیب سی نظروں سے دیکھتا۔ اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی دانا شخص سے اس بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تبھی ان کو وہاں ایک نان پائی نظر آیا۔ وہ اپنی چھوٹی سی دکان یعنی تندور کی دکان میں بیٹھا نان لگا رہا تھا۔ گرمی کی شدت سے اور تندور کی گرماہٹ سے اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے نامودار ہو رہے تھے۔ وہ اپنے کام میں اس حد تک مگن تھا کہ اسے سپاہیوں کے آنے کا علم بھی نہیں ہوا۔ شاہی سپاہیوں نے اسے مخاطب کیا اور کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ قاہرہ میں ایک ایسی خوبصورت اور حسین عورت موجود ہے جس کے بارے میں ہر کوئی بات کرتا ہے، ہر شخص اس سے ملنا چاہتا ہے اور اس کی ایک بار ہی صحیح لیکن جھلک دیکھنا چاہتا ہے۔ اے شخص، کیا تم جانتے ہو کہ وہ عورت کہاں ہے اور کیا کرتی ہے؟ اس کا ٹھکانہ کہاں پر ہے؟ اس شخص نے سر سے پاؤں تک ان سپاہیوں کو عجیب سی نظروں سے دیکھا، ویسے ہی نظریں جو اب تک سپاہیوں کو کئی بار محسوس ہو چکی تھی، اور کہنے لگا اے شاہی سپاہیوں، تمہیں اس عورت میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ کب سے دیکھ رہا ہوں کہ تم پورے بازار میں اس کے بارے میں پوچھتے پھر رہے ہو، آخر ماجرا کیا ہے؟ نان بھائی اپنا سامان ایک طرف رکھ کر فرصت سے سپاہیوں کی طرف دیکھتے ہوئے ان سے سوال کرنے لگا۔ سپاہیوں نے گڑبڑا کر کہا تم ہم سے سوال کیوں کر رہے ہو؟ ہم شاہی سپاہی ہیں۔ بہرحال ہمیں سلطان معظم نے اس عورت کے بارے میں پتہ کرنے کا حکم دیا ہے اور ہم صرف ان کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ نان بھائی حیران ہوا اور کہنے لگا سلطان معظم تو ایسے شوق نہیں رکھتے، وہ عورتوں میں تو کوئی دلچسپی نہیں لیتے، تو پھر اب کیوں کسی عورت کے بارے میں سن کر اس کی خبر لینا چاہ رہے ہیں؟ شاہی سپاہیوں نے کہا تم گستاخی کر رہے ہو، تمہیں اس کی سزا دی جا سکتی ہے۔ نان بھائی کہنے لگا یہ گستاخی نہیں، صرف سوال ہے، اور تم جانتے ہو سلطان معظم نے ہر انسان کو سوال پوچھنے کی اجازت دی رکھی ہے۔
इनका कहना है कि ये गुस्ताखी नहीं होती। अगर तुम हमसे इस तरह पेश आओगे तो मैं तुम्हारी शिकायत जाकर सुल्तान मुआज़्ज़म से लगा दूंगा, और तुम जानते हो कि सुल्तान मुआज़्ज़म इंसाफ पसंद हैं, वो फैसला मेरे हक में करेंगे। शाही सिपाही नान भाई की बात सुनकर डर गए। वो जानते थे कि सुल्तान अगर इनके रवैये के बारे में जान गए तो सख्त से सख्त सजा देंगे, क्योंकि शाही सिपाही बूढ़े नान भाई से बुरी तरह से बात कर रहे थे और ये बात सुल्तान मुआज़्ज़म को कभी भी पसंद नहीं आनी थी। बहरहाल शाही सिपाहियों ने कहा कि बाबा जी हमें माफ़ कर दीजिए, और ये बात सुल्तान मुआज़्ज़म को कभी भी पसंद नहीं आनी थी। बहरहाल शाही सिपाहियों ने कहा बाबा जी हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन हमें इस औरत के बारे में हर हाल में पता लगाना है। सुल्तान मुआज़्ज़म इस औरत की मदद करना चाहते हैं और वो ये भी जानना चाहते हैं कि इस औरत के किस्से यूँ ज़बान ज़द आम क्यों हैं, लोग क्यों हर वक्त इसके बारे में बात करते हैं। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है, क्या कोई इसे परेशान तो नहीं कर रहा। बस इतनी सी बात है और कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। शाही सिपाहियों ने वजाहत दी तो नान भाई ने अहंकार भरा और शाही सिपाहियों से कहा कि देखो मैं इस औरत को बहुत अच्छे से जानता हूँ। कुछ साल पहले मेरे बेटे ने इससे शादी की थी। मेरा बेटा इस शहर का मारूफ ताजिर है, इसका नाम अबूल हसन है, तुम तो इसे जानते ही होगे। नान भाई के सवाल पूछने पर शाही सिपाहियों ने सर हिलाया और हैरत से कहने लगे आप अबूल हसन की बात कर रहे हैं, वो तो इतने अमीर हैं, और अगर वो इतने अमीर हैं तो आप यहाँ पर नान भाई का काम क्यों कर रहे हैं। नान भाई इनकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा मेरा बेटा जितना अमीर है उतना ही दिल का तंग है। वो नहीं चाहता कि इसका बाप इसके पैसों पर ऐश करे और मुफ्त की रोटियां तोड़े, इसीलिए मैं यहाँ पर इज्जत से काम करके नान बनाकर अब अपना खर्चा चला रहा हूँ, और ऐसा काम करने में मुझे कोई मसला नहीं है। मैं नहीं जानता कि वो औरत कौन है और क्या करती है, बस इतना पता है कि वो कहाँ रहती है। मेरे बेटे ने जब इससे शादी की थी तो अगले दिन ही इसे तलाक दे दी। मैंने बहुत बार इससे पूछने की कोशिश की, लेकिन इसने मुझे वजह नहीं बताई, क्योंकि मेरा बेटा अपने बारे में कोई बात नहीं बताना पसंद करता। मैं भी ज़्यादा सवाल नहीं करता, खामोश रहने में ही आफियत है। शाही सिपाहियों ने कहा अगर आपको इसका पता है तो हमें इस औरत के घर तक पहुंचा दीजिए, हम आपके ममनून रहेंगे। नान भाई कहने लगा ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुंचा देता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे 1 दिनार देना होगा। शाही सिपाही राजी हो गए और इस नान भाई को लेकर कायरा की गलियों में घूमने लगे। कायरा की गलियों से होते हुए वो आदमी इन्हें एक छोटे सी तंग गली वाले मोहल्ले में ले आया और एक घर की तरफ इशारा करके कहने लगा ये लो, ये तुम्हारी मंजिल आ गई है। यहीं वो औरत रहती है जिसके किस्से कायरा के लोगों की जबान पर आम है। शाही सिपाहियों ने इसका शुक्रिया अदा किया और इसे उजरत के तौर पर दिनार दिया। वो दिनार लेकर नान भाई वहां से चला गया। इसके जाते ही सिपाही इसके बताए घर की तरफ चलने लगे। दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी तो अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत और सुरीली सी आवाज आई, कौन हो, किस मकसद से आए हो। ये आवाज सुनकर शाही सिपाहियों को हैरत का झटका लगा। अगर आवाज इतनी खूबसूरत है तो बोलने वाला कितना हसीन होगा। लोग सच में ख्वाह में इसके पीछे पागल नहीं है, कुछ न कुछ तो बात है। शाही सिपाहियों ने ज़ौक़ में इस औरत की आवाज़ एक बार फिर सुनने के लिए दोबारा से दस्तक दी। हालांकि इन्होंने इस औरत की बात सुन ली थी, लेकिन जवाब देने के बजाय दोबारा दस्तक दी ताकि एक बार फिर इसकी आवाज़ सुनने को मिल जाए। इसकी आवाज़ थी ही इतनी खूबसूरत कि कानों में रस घुलती महसूस होती थी। यूं लगता था जैसे कोई खूबसूरत आवाज़ वाली गायिका जो अपनी मधुर आवाज़ में जब गाती है तो लोग मशहूर होकर रह जाते हैं। कुछ ऐसी ही आवाज़ इस औरत की इन शाही सिपाहियों को लग रही थी। औरत भी अंदर से समझ गई कि ये लोग इसकी आवाज़ सुनने के लिए इस तरह का नाटक कर रहे हैं। चुनाचा औरत ने आगे से बिना कुछ कहे चुपचाप दरवाज़ा खोल दिया और चेहरे को ढक कर इनके सामने आई। जब शाही सिपाहियों ने इसको चेहरा ढके देखा तो मायूस हो गए। इनका ख्याल था कि जिस औरत के किस्से हर जगह मशहूर हैं वो पर्दे का ख्याल नहीं करती होगी, बल्कि हम भी जब इसे देखेंगे तो वो बिना पर्दे की होगी और हम इसके चेहरे को खूब देखेंगे, कुछ तस्कीन हमें भी तो मिले। लेकिन ये सब वो सुल्तान मुआज़्ज़म के सामने कहने की
یا کسی اور کے سامنے کہنے کی جرت تو نہیں رکھتے تھے، کیونکہ سلطان ایسی چیزوں کے بہت زیادہ خلاف تھے۔ انہیں عورتوں کی بے عزتی کرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ مصر میں کوئی ایسا نہیں تھا جس کے اندر ہمت ہوتی کہ عورت کو چند پیسوں کے بدلے خرید لے، یا کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو فحاشی جیسا کام کر پاتی۔ جتنے بھی فحاشی کے اڈے تھے وہ سلطان معظم کے حکم پر بند کر دیے گئے تھے۔ ایسی عورتیں جو فحاشی کے ذریعے کمائی کرتی تھیں، سلطان معظم کے حکم پر انہیں دوسرے روزگار فراہم کر دیے گئے تھے۔ چنانچہ مصر میں کوئی جگہ ایسی نہیں بچی تھی جہاں پر عورتیں مردوں کو رجا رہی ہوں۔ ملک کا ماحول کافی حد تک سدھر گیا تھا۔ لوگ اتنے خوش تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ سلطان لمبی عمر پائیں اور ان کے اوپر یوں ہی حکومت کرتے رہیں۔ وقت گزرتا گیا اور ملک کے حالات مزید بہتر ہوتے گئے۔ تجارت بھی وافر مقدار میں ہونا شروع ہو گئی۔ تاجروں پر بھاری موصول بھی ختم کر دیا گیا تاکہ وہ بآسانی تجارت کر پائیں۔ لیکن بہت سے لوگ اب بھی ایسے تھے جن کے دلوں میں فحاشی اور عریانی کی طلب ختم نہیں ہوتی تھی۔ بہت سی عورتیں بھی ایسی تھی جو محنت سے روزگار کمانے کے بجائے فحاشی کے ذریعے ہی کمانے کو بہتر سمجھتی تھیں۔ اس لیے خفیہ طور پر اس کام کو جاری رکھنے کے لیے ایک جگہ کچھ لوگوں نے خفیہ اڈے بنانا شروع کر دیے تھے۔ وہ سب وہاں مل کر فحاشی کا کاروبار کرتے اور عورتیں خود کو بیچ کر پیسے کمایا کرتی تھیں۔ بہت سے شاہی سپاہی بھی ایسے تھے جو عورتوں کے طلب رکھتے تھے۔ ان کا گزارا ایک عورت سے نہیں ہو پاتا تھا، اسی لیے جہاں بھی قاہرہ میں کسی خوبصورت عورت کو دیکھتے تو اس کو دیکھتے رہ جاتے تھے۔ ہاتھ لگانے کی ہمت تو نہیں رکھتے تھے لیکن گور ضرور لیتے تھے۔ یوں ہی وہ اس عورت کا بھی چہرہ دیکھنا چاہتے تھے، لیکن اس عورت نے پردہ کر رکھا تھا۔ شاہی سپاہی جانتے تھے کہ اب ایسا دور نہیں رہا کہ وہ عورت کے چہرے سے پردہ کھینچ کر اس کا نقاب اتار کر اس کا چہرہ دیکھ پائیں۔ اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی نظریں اس کے احترام میں چکا دی اور کہنے لگے کہ سلطان معظم کا حکم ہے کہ آپ کی خبر لی جائے۔ اگر آپ کو کسی بھی طرح کی تکلیف یا پریشانی کا سامنا ہے تو سلطان معظم آپ کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ قاہرہ میں لوگ آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ سلطان معظم کو شک ہے کہ کہیں وہ سب آپ کو پریشان تو نہیں کر رہے۔ اگر ایسا کچھ بھی ہے تو آپ بلا جھجک اپنی عارضی سلطان کے حضور پیش کر سکتی ہیں۔ شاہی سپاہیوں کا فرمان سن کر وہ عورت دھیمے لہجے میں کہنے لگی، سلطان معظم کو میری طرف سے شکریہ کہیے گا، لیکن مجھے لوگوں سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں اپنے گھر میں بے حد خوش ہوں۔ اگر مجھے کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو میں دربار میں آ کر اپنا مسئلے کے بارے میں سلطان معظم کو خود آگاہ کر دوں گی۔ آپ لوگوں کا بے حد شکریہ، اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ عورت اندر چلی گئی اور اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ شاہی سپاہی اس کی آواز مزید سننا چاہتے تھے اور اس سے مزید گفتگو فرمانا چاہتے تھے، لیکن وہ عورت فوراً اسے دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی تاکہ مزید شاہی سپاہیوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آواز سے ان کے کانوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائی جائے۔ اس عورت کی غلطی نہیں تھی، اس کی آواز ہی ایسی تھی جو بھی سن پاگل سا ہو کر رہ جاتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی سخت آواز نہیں بنا پاتی تھی، ورنہ اسے مردوں کو رجانے کا کوئی شوق نہیں تھا، اور وہ جتنا مردوں سے دور رہنے کی کوشش کرتی تھی لوگ اتنا ہی اس کے بارے میں جاننے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ اب وہ پریشان ہو گئی تھی کہ سلطان معظم کیوں میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، حالانکہ اس عورت نے سن رکھا تھا کہ سلطان معظم بہت ہی اچھے اور نیک سلطان ہیں اور عورتوں کو لے کر بھی ان کے خیالات کافی اچھے ہیں، باقی سلطانوں کی طرح عیاش پسند بالکل نہیں ہیں۔ پھر آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ میرے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں؟ یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ شاہی سپاہی جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن قاہرہ میں کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ سلطان معظم کا نام لے کر کسی سے جھوٹ بول سکیں۔ یقیناً انہیں سلطان نے ہی کسی مقصد سے بھیجا ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ وہ کوئی غلط مقصد نہ ہو۔ وہ حسین عورت دل ہی دل میں دعائیں کرتی اپنے گھر کے کام کاج میں لگ گئی۔ اس کے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ موجود تھا، بمشکل 9 سے 10 سال کا ہوگا۔ وہ نہ تو بول سکتا تھا اور نہ سن پاتا تھا، ٹانگوں سے بھی معذور تھا، اپنے قدموں پر کھڑے ہونے سے بالکل قاصر تھا۔ اس عورت کو اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی۔ وہ اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد سے اپنے بھائی کا خیال وہ خود ہی رکھ رہی تھی،
لوگ اس کے بھائی کا بے حد مذاق اڑاتے تھے کیونکہ وہ معذور تھا، اس کی دماغی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس عورت کو اپنے بھائی سے بے حد محبت اور لگن تھی۔ وہ ہر ممکن اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اس کی راہ میں سب سے بڑی مصیبت اس کا حسن تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کوئی کام کاج کرے اور اچھے پیسے کمائے تاکہ اپنے بھائی کا خیال رکھ پائے، لیکن وہ ایسا کرنے سے قاصر ہو جاتی کیونکہ جب بھی کسی کام کے لیے جاتی لوگ اس کے حسن کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے اور اس سے کچھ اور ہی مانگتے۔ لوگوں کی خواہش جان کر اور ان کی آنکھوں میں چھپی ہوس کو دیکھ کر آہستہ آہستہ اس حسین عورت کا لوگوں کے اوپر سے بھروسہ اٹھنے لگ گیا۔ وہ تو شکر تھا کہ سلطان نے بے روزگار لوگوں کے لیے خاص طور پر عورتوں کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کر رکھا تھا، جس سے اس عورت کا گھر بار چل جاتا اور اسے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ صرف سودا سلف لینے وہ گھر سے باہر نکلتی تھی اور تب بھی خود کو اچھے سے ڈھکتی، لیکن اس کے نقاب سے جھلکتی نیلی آنکھیں لوگوں کو بے اختیار اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی۔ مصر کے لوگ بہت ہی مغرور قسم کے لوگ تھے، انہیں اپنے ہنر اور تجربے پر بہت ناز تھا اور جہاں بھی حسین عورت دیکھتے پھسل جاتے تھے۔ ایسے لوگوں میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا اس حسین عورت کے لیے بے حد مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اتنی مشکلات کے باوجود بھی جب شاہی سپاہی اس سے پوچھنے آئے تو اس نے انکار کر دیا کہ اسے کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہے، بلکہ وہ بہت ہی اچھے سے اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ وہ جھوٹ بولنے پر شرمندہ تو بہت تھی، لیکن نہیں چاہتی تھی کہ دربار میں جائے تو کوئی اس پر غلط نگاہ ڈالے۔ لوگوں کی نگاہوں پر تو وہ پردہ نہیں ڈال سکتی تھی، لیکن رات بھر اس کے دماغ سے یہ بات نہیں نکل پائی کہ سلطان معظم نے اس کے بارے میں اتنی دلچسپی کیوں لی۔ اگر لوگوں نے میرے بارے میں اتنے کچھ کہا ہے تو سلطان آخر کیوں بے چین ہو گئے؟ اس سوال کا جواب اس عورت کو پوری رات نہ مل پایا۔ اگلے دن وہ اپنے معمول کے کاموں پر لگ گئی، لیکن تب ہی ایک بار پھر اس کے دروازے پر دستک ہوئی اور شاہی سپاہیوں نے اس سے کہا کہ سلطان معظم تمہاری خیریت معلوم کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی بھی مسئلے کا سامنا ہے تو تم ان سے کہہ دو کہ تمہارے ایک بھائی ہے جو معذور ہے، اس کے سلسلے میں کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ شاہی سپاہیوں کو بار بار اپنے دروازے پر دیکھ کر اس عورت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں سلطان اچھی فطرت کے انسان ہیں اور وہ دوسری بار کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، جبکہ میں نے پہلی بار ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، تو سلطان دوبارہ شاہی سپاہیوں کو اس مقصد کے لیے ہرگز نہیں بھیج سکتے۔ اتنا تو میں بھی سلطان معظم کو جانتی ہوں، یوں کہو کہ تم سے ہی صبر نہیں ہو رہا اور تم جھوٹ کہہ کر آج یہاں پر آئے ہو تاکہ کسی طرح سے مجھے دیکھ پاؤ۔ دیکھو شاہی سپاہیوں، اگر اب کی بار تم میرے دروازے پر آئے اور یوں دستک دی تو میں سلطان معظم سے جا کر تمہاری شکایت لگا دوں گی کہ تم لوگ مجھے جان بوجھ کر پریشان کر رہے ہو۔ میں اکیلی عورت ہوں اور مجھے یوں پریشان کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تم جانتے ہو اگر سلطان معظم کو میں نے اس بارے میں آگاہ کر دیا تو وہ تمہیں کس قدر دردناک سزا دیں گے، مجھ سے زیادہ اچھے سے تم واقف ہو۔ سپاہی اس کی دھمکی سن کر فوراً سے وہاں سے چل نکلے۔ یہ سچ تھا کہ آج شاہی سپاہی اپنی مرضی سے آئے تھے۔ کل جب اس عورت نے اس سے کہا تھا کہ اسے کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے تو وہ واپس دربار میں پہنچے اور شاہی محل کے دربار میں کھڑے ہو کر سلطان معظم کو سارا حال کہہ سنایا۔ سلطان معظم نے انہیں حکم دیا تھا کہ اب اس عورت کو پریشان نہ کیا جائے، لیکن سپاہی جنہوں نے سلطان معظم کے کہنے پر پہلی بار اس عورت سے بات کی تھی، اس کی آواز سن کر اس کی گرویدہ ہو گئے تھے اور وہ چاہتے تھے کسی بھی طرح سے اس عورت کا دیدار ہو جائے۔ اس لیے جھوٹ بول کر سلطان کا نام لگا کر وہ اس عورت کے دروازے پر ایک بار پھر پہنچ گئے تھے۔ عورت کافی سمجھدار تھی، اسی لیے فوراً اس نے ان سپاہیوں کو وہاں سے بھگا دیا تھا، جبکہ ہر طرف یہ افواہیں پھیلی ہوئی تھی کہ اس عورت میں کچھ نہ کچھ بات ہے جو ہر کوئی اسے طلاق دیتا ہے، ورنہ اتنی حسین عورت کو کوئی کیوں چھوڑے گا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ سلطان ایک بار پھر سے اس عورت کے بارے میں جاننے کو بےتاب ہو گئے۔ ہر دوسرے تیسرے دن سلطان کے دربار میں اس عورت کا ذکر چلتا ہی رہتا تھا۔ ایک دن سلطان معظم نے وزیر سے کہا کہ اب تو ہمیں کوئی نہ کوئی ترکیب اپنانی ہی ہوگی۔
تاکہ کسی بھی حکمت عملی سے اس عورت کا راز جان پائیں، کیونکہ وہ جس سے بھی شادی کرتی تھی وہ اسے طلاق دے کر اگلے ہی دن غائب ہو جاتا تھا۔ جس سے وہ شادی کرتی تھی اسے آسمان کھا جاتا یا پھر زمین نگل جاتی تھی۔ بس اس نان بائی کا بیٹا واحد ایسا انسان تھا جو اس عورت سے شادی کرنے کے بعد اب تک شہر میں موجود تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی اپنی زبان نہیں کھولتا تھا، اس عورت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو۔ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ اسے اس عورت کے بارے میں کرے دیں، لیکن وہ اپنی زبان نہ کھولتا۔ ویسے بھی وہ اپنے باپ سے ملتا ہی نہیں تھا، اسی لیے اس کے باپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ آخر اس عورت کا قصہ کیا ہے۔ قاہرہ کے لوگ اتنے بے تاب ہو چکے تھے اس عورت کے بارے میں جاننے کے لیے کہ گلی کوچوں میں بیٹھ کر اس کے بارے میں باتیں کیا کرتے۔ وہ عورت ان سب چیزوں سے تنگ آ کر ایک فیصلہ کر بیٹھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قاہرہ چھوڑ کر مصر کے کسی اور علاقے میں جا کر بس جائے گی، لیکن یہ شہر چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ یہاں پر اسے کئی سالوں سے رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ یہ سب چھوڑ کر ایک انجان شہر میں جا کر وہ آخر کس کے آسرے پر رہتی؟ نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی جاننے والا۔ یہاں پھر بھی گنے چنے قریبی لوگ تھے جو اس سے دور بھاگتے تھے۔ اس عورت پر ایسا مشکل وقت آن پڑا تھا کہ اس کی سمجھ بوجھ سب ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ ویسے تو اپنی بات چیت اور حلیے سے تو وہ عورت بے حد ہی سمجھدار عورت لگتی تھی، کیوں جیسے عمر کے کئی سال اس نے زندگی کو بہت ہی قریب سے دیکھا اور پہچانا ہو، اور بہت ہی تجربہ کار عورت ہو۔ حالانکہ اس کی عمر صرف 22 سال کی تھی اور اپنی زندگی میں اس نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا تھا، اور اس کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل جس کی وجہ سے شادی کے اگلے دن ہی طلاق دے کر غائب ہو جاتا تھا اور دوبارہ کبھی نظر نہیں آتا تھا، یہ راز ایک ایسا راز تھا جو اس لڑکی کے سینے میں دفن تھا، اور اسے جاننے کے لیے سب بےتاب تھے۔ لڑکی نہ چاہتے ہوئے بھی آہستہ آہستہ اپنے ضرورت کا سامان باندھنا شروع کر دیا، مگر مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ آخر کس کے ساتھ قاہرہ چھوڑ کر دوسرے شہر میں جاتی۔ اس کا بھائی معذور تھا اور وہ اکیلی تو دوسرے شہر جا نہیں سکتی تھی، اسے اپنے بھائی کی دیکھ بھال کا خیال بھی رکھنا تھا۔ اس نے اپنے ہر رشتہ دار سے مدد مانگ کر دیکھ لی، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ رشتہ دار اس سے منہ موڑ لیتے تھے، اس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بھی کرتے تھے۔ حالات اتنے بگڑ گئے کہ سلطان معظم کو ایک فیصلہ کرنا پڑا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور اس عورت کے بارے میں آ کر سلطان معظم کو کچھ بتاتا، سلطان معظم نے وزیر کے ساتھ ایک خفیہ ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ شاہی محل میں ایک خفیہ کونے میں لے جا کر سلطان معظم نے وزیر سے کچھ کہا۔ وزیر حیرت سے سلطان کی بات سنتا گیا۔ سلطان معظم نے وزیر سے کہا کہ میں اس عورت کا اصل راز اب جاننا ہی چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس سے بھی شادی کرتی ہے اس کا خاوند طلاق دے کر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اب اس راز سے پردہ ہٹانے کا وقت آ چکا ہے۔ کیا وہ عورت معصوم ہے یا پھر گناہگار، یہ پتہ لگانا بے حد ضروری ہے، اور اس کے لیے تمہیں میرا ایک حکم ماننا ہوگا۔ وزیر بولا، جی حضور کہیں، کیا بات ہے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سلطان معظم نے کہا کہ تمہارے علاوہ میں کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتا، ایک تم ہی ہو جو سمجھداری سے کام لیتے ہو۔ تم بیس بدل کر اس عورت کے پاس جانا اور اسے نکاح کا پیغام دینا، یقیناً وہ انکار نہیں کرے گی، کیونکہ اس نے اس سے پہلے بھی کسی کے بھی نکاح کے پیغام کو انکار نہیں کیا۔ وہ جب تم سے شادی کرے گی تو تم اس بات کا پتہ لگانا کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے جو کوئی بھی شخص سے زیادہ دیر نکاح میں نہیں رہ پاتا۔ سلطان معظم کی بات سن کر وزیر نے کہا، جہاں پناہ آپ تسلی رکھیں، میں آپ کے حکم بجا لاتا ہوں، اس بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ وزیر اور سلطان معظم خفیہ جگہ پر خفیہ طور پر یہ بات چیت کر رہے تھے، لیکن انہیں علم نہیں ہو پایا کہ پاس ہی ایک کنیز موجود ہے جو انہیں تو نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ سلطان معظم اور وزیر کو بآسانی دیکھ پا رہی ہے، اور ان کی گفتگو کو بھی اس نے سن لیا ہے۔ وہ سلطان کی دوسری بیوی کی خاص کنیز تھی۔ جب اس نے سلطان معظم اور وزیر سے یہ بات سنی تو باغی باغی اپنے گال پیٹتی اپنی مالکن کے پاس پہنچی۔ اس کنیز کی عادت تھی کہ وہ ہر بات آدھی ادھوری بتاتی تھی، اور اصل بات کو ہمیشہ گھما پھرا کر بتانے کی وجہ سے لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی تھیں۔ اب بھی اس نے ایسا ہی کیا۔
باگی باگی اپنی مالکن کے پاس آئی جو اپنے حرم میں موجود تھی اور کہنے لگی، مالکن غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، ابھی میں سلطان معظم اور وزیر کی باتیں سن کر آ رہی ہوں۔ دونوں خفیہ طور پر کچھ گفتگو فرما رہے تھے، میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی گفتگو سن لی، اور اچھا ہوا جو میں نے ان کی گفتگو سن لی۔ اس کی یوں تمید ماننے پر ملکہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، جو بات ہے سیدھی وہ بتاؤ، یوں بات کو گھماؤ پھراؤ نہیں۔ میں نے سلطان معظم کی زبان سے خود سنا ہے، وہ شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ بھی اس حسین عورت سے جس کے چرچے قاہرہ کی گلیوں میں موجود ہر مرد کی زبان پر ہیں اور جس کے بارے میں جاننے کے لیے سب بے تاب ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا کہ شاہی سپاہیوں کے ایک دستے کو سلطان کے حکم پر وزیر نے اس عورت کے گھر کی طرف روانہ کیا تھا۔ سنا ہے اس کا حسن بہت ہی نایاب ہے، وہ انمول ہے۔ یہ سب سن کر ملکہ کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے اپنی خاص کنیز کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، کیا تم نے یہ سب خود اپنے کانوں سے سنا ہے؟ تو کنیز نے کہا، جی ہاں، میں نے اپنے ان گناہگار کانوں سے خود سنا ہے۔ سلطان معظم یہ گفتگو اپنے وزیر سے فرما رہے تھے۔ ملکہ کی حالت تو ایسی تھی کہ جیسے کاٹو بدن تو لہو نہیں۔ ملکہ جیسے لگتا تھا کہ سلطان اپنی پہلی بیوی کی نسبت اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اسی محبت میں اس سے شادی کی ہے۔ اب اس کی اس خوش فہمی کا غبار پھٹ چکا تھا اور ساری ہوا باہر نکل گئی تھی۔ پل میں وہ پھیکی پڑ گئی تھی، بے چینی سے ادھر سے ادھر ٹہلتی۔ وہ کوئی حل سوچ رہی تھی کہ کیسے سلطان معظم کو اس حسین عورت کی چال میں پھنسنے سے روکے۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی، تبھی اسے حرم میں نکارہ سنائی دیا کہ سلطان معظم تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے اپنی کنیز سے کہا کہ یہاں سے فوراً نکل جائے اور خود سلطان معظم کے استقبال کے لیے اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ قریب ہی بنے دوسرے کمرے میں جہاں سلطان معظم کی پہلی بیوی رہتی تھی، وہ بھی خوب تیار ہو کر سلطان معظم کے استقبال کے لیے اپنے حجرے سے باہر آئی اور سلطان معظم کی خدمت میں تعظیم بجا لائی۔ دونوں ہمیشہ کی طرح ایک دوسرے کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس وقت سلطان کی دوسری بیوی کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی موجود تھی، جسے بڑی ملکہ نے بھی محسوس کر لیا، اور وہ بے چین ہو گئی کہ اس بات کی آخر خبر کہاں سے لے کے کہ چھوٹی ملکہ کو کس بات نے اتنا بے چین کر دیا جو وہ سلطان کے سامنے بھی اپنی بے چینی کو چھپا نہیں پا رہی۔ سلطان حرم میں اپنی بیویوں سے ملنے آئے تھے، انہیں بذات خود اس بات کی اطلاع دینے آئی تھے کہ وہ کچھ دنوں کے لیے شکار پر نکل رہے ہیں۔ یہ کہہ کر سلطان وہاں سے چلے گئے، لیکن پیچھے چھوٹی ملکہ اپنی جگہ پر کھڑی سوچ میں مبتلا ہو گئی۔ سلطان کی پہلی بیوی نے غور سے اس کے حرکات و سکنات کو دیکھا اور اپنی کنیز خاص کو آواز دی اور اسے ساتھ لیے اپنے حجرے میں واپس چلی گئی۔ کچھ خاص گفتگو شنیدہ کرنے کے بعد اس نے اپنی کنیز کو باہر بھیجا۔ وہ کنیز چھوٹی ملکہ کی خاص کنیز کے پاس گئی اور کہنے لگی، آخر تمہاری مالکن اتنی اداس کیوں ہے؟ کیا بات ہے؟ وہ جانتی تھی کہ چھوٹی ملکہ کی کنیز کو ادھر کی بات ادھر کرنے میں خاص دلچسپی ہے اور وہ زیادہ دیر اپنے پیٹ میں کوئی بات نہیں رکھ پاتی۔ اسی لیے اس نے جب کنیز کو دیکھا تو فوراً سے ساری بات اس کے گوشہ وہ گزار کر دی۔ کنیز یہ سن کر حیران ہو گئی اور باگی باگی بڑی ملکہ کے قریب آئی اور انہیں ساری داستان کے سنائی۔ اب تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ پہلی بار دونوں کسی ایک بات پر ایک ساتھ پریشان ہوئی تھی، اب تو دونوں کو فکر لگ گئی تھی کہ سلطان ان کے سروں پر سوتن لے آئیں گے۔ یہ بات دونوں سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ادھر یہ دونوں بے چینی سے پاگل ہو رہی تھی اور ادھر سلطان معظم کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر شکار پر چلے گئے۔ دونوں یہی سمجھ رہی تھی کہ سلطان شکار کے بہانے اس عورت کے پاس گئے ہیں۔ وزیر سلطان کی ہدایات کے مطابق اپنا بیس بدل کر اس عورت کے در پر گئے تھے۔ انہیں معلوم پڑا کہ وہ عورت قاہرہ چھوڑنے کے چکر میں ہے اور کوئی اس کی مدد کو تیار نہیں ہے۔ یہ سنہری موقع تھا جسے وزیر گنوانا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے ایک تاجر کے بیس میں اس عورت کا دروازہ بجایا۔ عورت نے دروازہ کھولا تو وزیر نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ عورت حیران ہوئی کہ ایک تاجر اس کے در پر کیوں آیا ہے، لیکن تعظیم اس نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وزیر اندر آیا اور اس عورت سے گفتگو شنید کرنے لگا اور کہنے لگا، میں تمہیں اپنی زوجت میں لینا چاہتا ہوں۔ میں ایک تاجر ہوں اور نیا نیا یہاں پر آیا ہوں، میرا کوئی خاندان نہیں ہے، تمہارے بارے میں بہت سنا۔
اس لیے یہاں پر آ گیا۔ اگر میں تمہیں اپنا لوں گا تو لوگ تمہارے بارے میں باتیں کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ میں جانتا ہوں تم قاہرہ چھوڑ کر جانا چاہتی ہو اور اس کی وجہ لوگوں کی باتیں ہیں، لیکن مجھ سے شادی کے بعد تم پورا مصر بھی گھوم سکتی ہو، کیونکہ ہم تاجر ہمیشہ ایک شہر میں نہیں رہتے۔ وہ عورت یہ سن کر خوش ہو گئی اور سوچنے لگی یہ میری خوب مدد کر سکتا ہے، اور جٹ اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ نکاح کا پیغام قبول کرنے کے بعد اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کے بہت سے مسائل کا حل نکلنے والا تھا۔ ادھر وزیر بھی پرسکون ہو گیا کہ کم سے کم یہ مرحلہ تو طے ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے نکاح کی رات کیا ہوتا ہے۔ اصل راز تو اسی رات کھلنے والا تھا۔ وزیر نے اس حسین عورت کو کچھ دینار دیے اور کہا کہ نکاح کی تیاریاں کرنا شروع کر دو، جو تمہیں چاہیے وہ تم خرید لو، باقی سب کچھ میں تیار کر لوں گا، ہم کل شام ہی نکاح کریں گے۔ اگلی شام تک تمام تیاریاں مکمل ہو گئی۔ محل میں بھی سب کو علم ہو گیا کہ ایک تاجر اس حسین عورت سے شادی کا خواہش مند ہے اور کل ان کی شادی ہے۔ سب کہہ رہے تھے کہ اس تاجر کا بھی وہی انجام ہوگا جو اس سے پہلے اس عورت کے شوہر کا ہوا۔ سب نے اس تاجر کے بیس میں موجود وزیر کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وزیر نے کسی سے کچھ نہیں کہا اور اس بات کو ٹال دیا۔ اگلے دن نکاح ہو جانے کے بعد جب وزیر گھر پر آیا اور اس عورت کے قریب گیا تو ایک دم اس عورت کا رویہ بدلنے لگا۔ اس کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ بھی بالکل ہی بدل گیا۔ وزیر کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں مڑنے لگ گئے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دیوانی ہو گئی ہو۔ وہ چلائی جا رہی تھی اور عجیب عجیب آوازیں نکال رہی تھی، وزیر کو مارنے کے لیے دوڑ رہی تھی۔ وزیر اس عورت کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً اسے حکمت عملی اپناتے ہوئے اپنے پاس موجود سفوف اس عورت کی ناک پر رکھا، جس سے وہ فوراً سے بے ہوش ہو گئی۔ وزیر بھاگ بھاگ کر گھر سے باہر نکلا اور جا کر شاہی محل سے شاہی معالج کو لے کر آ گیا اور اس عورت کا معائنہ کروایا۔ اتنے میں سلطان بھی شہر واپس آ گئے۔ سلطان، معالج اور وزیر تینوں اس عورت کے گھر پر موجود تھے۔ وہ عورت بہت بری حالت میں تھی۔ معالج نے جب اس کا جائزہ لیا تو کہنے لگا، سلطان معظم، اس عورت کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اسے ایک ایسا مرض ہے، جب بھی یہ کسی شخص سے نکاح کرتی ہے اور دلہن کے روپ میں آتی ہے اور اس شخص کو اپنے سامنے پاتی ہے تو اس کی دماغی حالت بگڑنے لگتی ہے اور اسے دورہ پڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے پہلے خاوند بھی اس خوف کی وجہ سے اسے طلاق دے کر فوراً سے دور بھاگ گئے۔ ایسی بیماری بہت ہی کم لوگوں کو ہوتی ہے، لیکن یہ بہت خطرناک ہے اور جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ اب تک اس کا کوئی علاج نہیں مل پایا۔ ہم اس عورت کی مدد کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ عام حالات میں تو یہ بالکل ٹھیک رہتی ہے، لیکن جب بھی کوئی مرد کسی خاص ارادے سے اس کے قریب آتا ہے تو اس کی دماغی حالت بگڑ جاتی ہے۔ سلطان معظم یہ سن کر پریشان ہو گئے۔ وزیر نے اس عورت کو طلاق دے دی اور جب ہوش میں آئی تو اسے ساری روایات سنائی گئی۔ اس نے اپنے حالات بتائے اور کہنے لگی، آج سے پہلے جب بھی اس نے شادی کی تو اسے ایسا ہی دورہ پڑا، لیکن ہوش میں آ جانے کے بعد اسے سب کچھ بھول جاتا ہے اور اس کا شوہر طلاق دے کر چلا جاتا ہے اور پھر کبھی نظر نہیں آتا۔ میں نہیں جانتی کہ یہ کیسی بیماری ہے اور کیسے ٹھیک ہوگی، لیکن میرا بھائی معذور ہے اور مجھے اس کا دھیان رکھنا ہے۔ لوگ میری بیماری میں غلط باتیں کرتے ہیں، یہاں رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ سلطان معظم نے اس سے وعدہ کیا کہ اب سے تم ہماری حفاظت میں رہو گی، کوئی تم پر انگلی نہیں اٹھا پائے گا، تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، یہ سلطان معظم کا تم سے وعدہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے وزیر کو خاص ہدایت دے کر وہاں سے چلے آئے۔ اس دن کے بعد سے قاہرہ میں کسی بھی انسان کے اندر اتنی ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ اس عورت کی طرف انگلی اٹھائے۔ وہ عورت اب اپنی معذور بھائی کے ساتھ بآسانی قاہرہ میں رہ رہی تھی اور روزانہ سلطان کے حق میں دعائیں کرتی تھی۔ ادھر شاہی محل میں سلطان کی بیویوں کو جب اصل ماجرے کا پتہ چلا تو دونوں نے سلطان معظم کے سامنے پورے دل سے معافی مانگی اور آئندہ کے لیے آپس میں حسد نہ کرنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ رعایا کو جب سلطان کے اس اقدام کا پتہ چلا تو ان کے دل سلطان کے لیے مزید تعظیم سے بھر گئے۔ یوں قاہرہ میں ایک بار پھر سے خوشیاں لوٹ آئیں۔